ताहा भी सबने कहा। जिन पे कुरान की आमद हुई जिस घड़ी, रात वो मंजिलत में है सबसे बड़ी। बोले जिब्रील सुनिए ये है बाखुदा, रब की आयत का नुज़ूल। अल्लाह है अल्लाह, दिल में चाहते रसूल। अल्लाह है अल्लाह, अल्लाह है अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के पाक और बबरकत नाम के साथ अपनी क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़िंदगी दे तो ईमान वाली और मौत दे तो ईमान वाली, इस्लाम वाली। और ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह सारी ज़िंदगी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी, आज हमारी क्लास का जो मौजू है वो है सफ़र ताइफ़। हम सफ़र ताइफ़ से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। जी, आप भी दुरूद पाक पढ़ लें। अब सफ़र ताइफ़ इतना मशहूर वाक़या है, इतना मशहूर वाक़या है कि दुनिया में कम व बेश ऐसे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, चूँकि बड़ा अज़ियतनाक, दर्दनाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख भरा जो वाक़या था वो सफ़र ताइफ़ था। अब हाल ये था कि मक्का की सारी ज़िंदगी में जो गुज़री ना, मक्की दौर जो गुज़रा उसमें बर्दाश्त ही बर्दाश्त है। अल्लाह के नबी को सब्र सिखाया जा रहा है, बर्दाश्त सिखाई जा रही है। हज़रत बिलाल के साथ जो सलूक हुआ, हज़रत हबाब बिन अरत के साथ जो सलूक हुआ, अल्लाह के नबी पे इस्लाम लाने वालों के साथ जिस तरह की तकलीफ़ें उनको आई, उन सब पे सब्र करने को कहा गया। अब अल्लाह के नबी का दिल छलनी हो जाता था जब सहाबा कराम को तकलीफ़ें पहुँचती थी। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ये हाल था कि जब वो नमाज में जाते थे तो नजासत ऊपर नौज़ुबिल्लाह ढाल दी जाती थी। तो लेकिन क्या, सब्र। अब जब इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए, अपने सहाबा की अज़ियतों को बर्दाश्त करते हुए, नबी पाक सल्लम के दो रफ़ीक लोग जो थे, हज़रत अबू तालिब जो उनके चचा थे, उनकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, दोनों का फ़ौत हो जाना, कुफ़र के रास्ते में जो रुकावटें थी, हज़रत खदीजा की सूरत में, हज़रत अबू तालिब की सूरत में उनका हट जाना, रुकावटें हटने की देर थी कि मुशरिकीन मक्का दिलेर हो गए और लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ़ का सफ़र जो था वो पैदल करना शुरू कर दिया। तकरीबन ये जो मसाफ़त बनती है ये 90 किलोमीटर बनती है। पैदल चलते हुए आपने ये सफ़र इसलिए तय किया कि शायद ताइफ़ के लोग तौहीद की दावत कबूल करके हमायती और सहारा बन जाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी हिजरत की या करवाई, वो सिर्फ हिजरत नहीं थी, उसके पीछे भी एक मकसद होता था। जैसे हबशा की तरफ हिजरत की, वो सिर्फ हिजरत नहीं थी बल्कि हबशा के अंदर भी जाकर एक दीन के मरकज़ को कायम करना था, वहाँ भी तौहीद की दावत को फैलाना था। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ये था कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम हो जाए, लोगों को ऐसा मुकाम ढूंढ कर देना जहाँ पे वो लोग अपने दीन की इशाअत कर सकें, तौहीद की शुआओं को बुलंद कर सकें। चूँकि सफ़र का ताइफ़ मकसद सिर्फ हिजरत तो नहीं था, मकसद ये था कि लोगों को दावत देंगे और वहाँ पे एक ऐसा मुकाम कायम करेंगे जिसमें अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का काम हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में अक्सर इन मैदानों के बारे में गौर किया करते थे, मसलन हबशा के बारे में, मदीना के बारे में, ताइफ़ के बारे में गौर व फ़िक्र करते थे कि मैं इधर जाकर इस्लामी दावत दीन का एक मरकज़ कायम कर सकूं। इसी सोच और इसी फ़िक्र की वजह से आपने ताइफ़ का सफ़र इख्तियार किया। चूँकि उस वक़्त भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूट चुके थे, दिल उनका बहुत गमज़दा था। एक वफ़ादार बीवी और एक वफ़ादार चचा की वफ़ात के बाद अगर कोई हम जैसा होता तो वो तो कहता अभी सोग के दिन हैं, अभी मैं इस हाल में हूँ, अब मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। लेकिन सदके जाऊँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि उन्होंने दीन के रास्ते में किसी चीज़ को रुकावट नहीं बनने दिया। ताइफ़ के सफ़र की एक ऐसी दास्तान है न कोई बयान कर सकता है, ना ही कोई बयान
کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اذیت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ کس قدر اذیت کا یہ سفر تھا۔ آج ہم کہنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جب دعوت دین کے لیے کہیں جاتے ہیں، لوگ پھولوں سے ہمارا استقبال کرتے ہیں، لوگ اپنی مجالس میں جگہ کشادہ کرتے ہیں، دلوں کو ہمارے لیے کشادہ کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے، وہ نبی کے جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جن پہ اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا، جن کو اللہ نے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارا، جن کی تعریفیں میرے رب نے کی، لیکن جب وہ جس جگہ سے گزرے اور وہاں جا کے انہوں نے دعوت دین کو پیش کیا تو حال کیا تھا کہ وہاں کے سرداروں کے پاس جب وہ گئے، 3 بڑے وہاں کے مشہور سردار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک خیر کی دعوت لے کے آیا ہوں، آپ میری دعوت کو قبول کریں۔ جب ان 2 نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ مکہ میں بڑے بڑے لوگ تھے، سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جگیردار ہیں، تو اللہ کو پھر آپ ہی کیوں ملے تھے نبی بنانے کے لیے؟ اللہ ان میں سے کسی کو کیوں نہیں نبی بنا سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اور 7 طعن و تشبیہ کی، ایک نے تو خاموشی اختیار کر لی، حالی بات صبر تک نہیں پہنچی، حالی بات خاموشی تک نہیں پہنچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آئے، ان لوگوں نے آوارہ آباش لڑکوں کو بھیجا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور چن چن کر ان کو نشانے لگانے لگے اور ان کو پتھر مارنے لگے۔ اتنا ان کے سب برا سلوک کیا کہ اللہ کے نبی جب تھک کر بیٹھ جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پتھر مارتے تھے اور پھر اٹھاتے تھے، مجبور کرتے تھے، اٹھ کر چلنے کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا تھا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، سینے پر پتھر لگے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی سخت دن آپ پر آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ تمہاری قوم قریش نے مجھ پر بڑی مصیبتوں کے کتنے ہی پہاڑ گرائے ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت کی جو چٹان مجھ پر گری وہ ان لوگوں کی جانب سے طائف کی گھاٹی میں اس وقت گری جب میں نے وہاں کے سردار کنانا عبداللیل اور عبدالکلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ میں نے جس ارادے کا اظہار کیا اس نے کوئی جواب نہ دیا، چنانچہ میں وہاں سے رنجیدہ ہو کر جدھر کو میرا رخ تھا ادھر ہی چل دیا۔ پھر جب مجھے کچھ قرار آیا تو میں کرن ثعلب کے ایک مقام پر تھا، وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ اب کیا کیا تھا انہوں نے؟ پتھر مارے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا، ان کا جو سینہ تھا وہ خون سے رنگ و رنگ ہو گیا تھا اور ان کی ایڑیاں آپس میں چپک گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے آپس میں چپکنے لگ گئے۔ اسی اثناء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے اور کہا، انما اشکو الیک، اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ کس چیز کی شکایت؟ کہ لوگوں نے مجھے اذیت دی۔ مکہ کے دور میں تو شکایت نہیں کی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کی شکایت کرنا یہ نہیں تھا کہ مجھے تکلیف پہنچائی گئی، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا رسول ہوں، پھر کیوں مجھے تکلیف دی گئی؟ آج ہمیں کوئی تکلیف دے نا، دین کے راستے میں تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، مجھے طاقت دے۔ اللہ میرے جسم اور بدن میں آج وہ طاقت نہیں رہی، اللہ اتنے پتھر کھائے ہیں کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ مجھے قوت دے، اللہ مجھے طاقت دے، میں تیرے دین کا کام کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ ہر چیز تیری مرضی سے ہوتی ہے، تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باتیں کی، رب کی محبت اور اس کی رحمت بڑے جوش میں آئی، بڑے جلال میں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم، محدثین نے یہ لکھا، یہاں پہ ایک باب باندھا انہوں نے کہ حضرت نوح
نوح علیہ السلام نے 900 برس دعوت دین دی، دن رات ایک کر دیا، دن رات دعوت دی، شب و روز اللہ کی توحید بیان کرتے گزرے. لیکن کسی روایت میں 82، کسی میں 80 اور کسی میں 83 آتا ہے کہ ان لوگوں نے جو تھا وہ دعوت قبول کی، ایمان لایا. جب حضرت نوح علیہ السلام تھک کے انہوں نے بد-دعا کی کہ اللہ میں تو دعوت دین دیتا رہا، رات دن تیرے دین کی طرف بلاتا رہا، لیکن یہ غافل اور بدبخت ہیں، ایمان نہیں لائے، ان ایمان والوں کے علاوہ سب کو ہلاک کر دے. اللہ اپنے نبیوں کی لاج رکھا کرتا ہے. نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح کی دعا ایسے پوری کی کہ اس ایریے کے اندر زمین میں ایسا سیلاب چھوڑا، ایسا پانی آیا کہ سب ہلاک ہو گئے سوائے ان لوگوں کے. ادھر محدثین نے ایک باب باندھا ہے کہ اگرچہ حضور اقدس نے 900 سال تک تو دعوت نہیں دی، لیکن اتنی تکلیفیں، اتنی آزمائشیں، اتنی اذیتیں برداشت کی کہ جس کی حد نہیں ہے. اسی حال میں اب یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرن ثعلب کے مقام پر تھے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے. میں نے سر اٹھائے ہوئے نظر دوڑائی تو اس میں جناب جبرائیل نمودار ہوئے. انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا ان اللہ قد سمع قولا، آپ کی قوم نے جو کہا، آپ سے جو سلوک کیا، اللہ نے وہ سب سن لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان منکرین کے حق میں جو سلوک کرنا چاہیں اس کو حکم دیں پہاڑوں کو، فرشتے کو. پھر کیا ہوا؟ اب پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دیتے ہوئے سلام کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں. اگر آپ چاہیں، اگر آپ پسند کرنا چاہیں تو میں مکہ کے 2 پہاڑوں کو کے درمیان اور اہل طائف کو چکی کے 2 پارٹوں کی طرح پیس کر رکھ دوں. یعنی پہاڑ کے فرشتے نے کہا اب حکم دیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو میں جمع کر کے ان لوگوں کو آٹے کی طرح پیس، جیسے چکی کے پارٹ چلتے ہیں تو آٹا پیسا جاتا ہے، میں اس طرح پیس کو ان کے رکھ دوں. اسی پر اللہ کے نبی نے پہاڑوں کے فرشتے کو جواب دیا نہیں، بلکہ میں تو امید لگائے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کے لیے عبادت کریں گے اور اس کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے تو اب پہاڑوں کے، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا تھے، رحمت للعالمین تھے، وہ کیسے بددعا کرتے. ٹھیک ہے، اب تباہی کی پیشکش تو کی فرشتوں نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قربان جو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ پتھر کھا کر بھی آپ نے دعائیں دی. ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثقیف قبیلے کے لوگ بالآخر مسلمان ہو گئے اور اسلام کے بازو شمشیر زن بن گئے. حجاج بن یوسف اسی قبیلے کا تھا جس نے محمد بن قاسم ثقفی کو سندھ میں راجہ دہر کی سرکوبی کے لیے بھی بھیجا تھا اور چنانچہ سندھ فتح ہوا ہے، ہندوستان کی فتوحات کے دروازے کھل گئے. یہ سب اللہ کے رسول کے حلم، حوصلے، دعاؤں کی برکت سے ہوا. اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی اسی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلے اور نبی پاک وہاں عتبہ اور ربیعہ اور شیبہ ان کے باغ میں پہنچے. اب تھے تو یہ کافر، لیکن اتنی نبی پاک پہ اذیت دی گئی، ان کو اتنی تکلیف دی گئی کہ کافروں کو بھی ترس آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ، کیسے برداشت کیا ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب انہوں نے ترس کھایا اور عداس نصرانی جو تھا اس کو انہوں نے کھجوروں کے خوشہ دے کے بھیجا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا. آپ نے کہا بسم اللہ. عداس حیران ہو گیا. کسی جگہ اس کا ابداس نام بھی آتا ہے، کسی کا عداس نام آتا ہے. اب کیا ہوا کہ حیران ہو کر بولا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کا نام لیا ہے جس نے مجھے کھانے کو دیا. تو عداس نے پوچھا اچھا آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کیونکہ عداس جو تھا وہ بھی عیسائی تھا، وہ بھی اللہ کو مانتا تھا. آپ نے پوچھا آپ کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میں نیونا کے رہنے والا ہوں. آپ نے فرمایا سلام ہو یونس پر. اب جب اس نے یہ نام سنا، نیوا کا رہنے والے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ یونس علیہ السلام، آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟
آپ وسلم نے کہا میرا بھائی تھا وہ نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ اب یہ لفظ سننے کی دیر تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ ادھر بیٹھے بیٹھے یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں جو کہ نیونا کہہ کے رہنے والا ہے، لائیے اپنا ہاتھ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ عتبہ، ربیہ، شیبہ، ولید کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، بے وقوف ہو گئے ہو، ایمان سے پھر گئے ہو؟ لیکن اداس نے کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو۔ لیکن دیکھیں قسمت دیکھیں، عتبہ، ربیہ، شیبہ، ولید میں سے کوئی بھی اسلام قبول نہ کر سکا۔ ان کا غلام جتنے دور سے آیا ہوا تھا اسلام قبول کر کے صحابی رسول بن گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے قسمت۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکل کر اب یہ سوچ رہے تھے کہ ادھر سے نکل کر مکہ میں داخل ہونا ہے، اور وہ لوگ تو بڑے غصے میں ہوں گے کیونکہ طائف والے قریش کے بڑے حلیف تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دعوت دین پہنچا دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ان کے ذہن میں آتا تھا کہ دیکھیں میں وہاں سے مکہ سے آیا کہ شاید یہ لوگ میری بات مانیں اور ایمان لے آئیں، لیکن ان لوگوں کا حال بھی یہ تھا۔ تو اب واپس اللہ کے نبی نے جانا تھا، کافر تو بڑی وہ شدت میں آ چکے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا اب کیا کروں؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں میں احنس کو پیغام بھیجا، سہیل بن عمر کو بھی پیغام بھیجا کہ مجھے امان دی جائے۔ دونوں نے امان دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اس سفر میں زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بڑا عظیم کردار ہے ان کا، بڑے عظیم، بڑا سنبھالا انہوں نے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اذیت اور تکلیف کی وجہ سے، تو بڑا انہوں نے سنبھالا، بڑا انہوں نے خیال رکھا، اور ان کی ایک بہت لمبی اور اچھی داستان انشاءاللہ پھر وقت آئے گا تو انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معتم بن عدی کو پیغام بھیجا، انہوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا، آپ کو امان دی، اور اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو بھیجا کہ مکہ میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں، اور جا کے مکہ میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی بھی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب بدر میں کافر قیدی بن کے آئے نا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج اگر معتم بن عدی ہوتے اور مجھ سے وہ یہ سفارش کرتے کہ آپ ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دو، تو میں بغیر کوئی دیت لیے، بغیر کوئی کچھ لیے میں ان سب کو آزاد کر دیتا۔ یہ ان کی کافروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور یہ محبت کا ان کے ساتھ ایک انداز تھا۔ اب ہمیں یہاں سے کیا چیزیں ملی ہیں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے اہم بات ہمیں ملی، کافروں کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق کو بہتر بنانا، اخلاق کو بہتر بنانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہتر تھا نا، تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے محبوب آپ نرم دل ہیں، اس لیے لوگ آپ کے گرد جمع ہیں۔ اگر آپ تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ آ کر اپنا دکھ اور سکھ آپ سے بیان کر رہا ہے نا، تو گویا آپ خوش قسمت وہ لوگ ہو، اس نیلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کے دکھ کی دوا بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی راز کو دل میں دفن کر لیا کرو، اور اس سے محبت سے پیش آیا کرو، یعنی کہ آپ کو یوں لگے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کو یہی لگے کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عالم تھا، ہر صحابہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ محبت، دوسرا سوچتا تھا مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہر کسی کے ساتھ سنسیر تھے، ہر کسی کے دل میں، ہر کسی کے لیے ان کے دل میں چاہت تھی، تڑپ تھی۔ میں تو وہ حضرت جلابیب کا واقعہ پڑھ رہی تھی، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ جب جلابیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی نا مجلس میں، تو جلابیب شرما گئے۔ کہتے کہاں مکہ کا سردار، کہاں نبوت کا، جس کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا، کہاں قرآن جس پہ نازل ہوا، کہاں ایک جلابیب جس کو اپنے حسب و نسب کا بھی نہیں پتہ، جس کی شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں ہے، جس کا کوئی جاہو مکان، کوئی جاہو جلال نہیں ہے، ایک عام سا غلام ہے، اور کہاں دو
جہانوں کے آقا آواز دے کے کہنے کہ جلابیب کدھر ہے، اور پھر وہ سارا واقعہ، پھر حضرت جلابیب کی شادی، یعنی اس طرح کی باتیں۔ اب آپ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نا، تو اخلاق سب سے بہترین سنت ہے، سب سے بہترین سنت ہے۔ دنیا میں سے لے کے کیا جائیں گے؟ صرف اخلاق ہی تو ہے۔ اخلاق کے یہ وہ پھول ہیں جو آپ یہاں سے پھینکتے چلے جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں ان کی خوشبو کو محسوس کریں گی۔ بہت خوش قسمت انسان ہے وہ جب مر جائے اور اس کے پیچھے ہزاروں ہاتھ اٹھنے والے ہوں دعا کے لیے، اس کے پیچھے ہزاروں دل رنجیدہ ہوں، ہر کوئی یہ سوچے کہ مجھ سے بہت عظیم انسان بچھڑ گیا، دل سے وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طائف کے میدان میں دیکھیں کیا ہوا ہے، پتھر کھا رہے ہیں، جوتے لہو لہان ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت کو جلال آ گیا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے، بادل سایہ کر کے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی بتا دیں کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، کچل کے رکھ دیں۔ تو پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میری قوم مجھے نہیں جانتی، اگر یہ لوگ مجھے جانتے تو مجھ پر ایمان لے آتے۔ میں چاہتا ہوں ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں، اللہ کی توحید کو بیان کریں اور میری رسالت کو۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی کافر داخل ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا یہ کام ہے، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کا تماشا دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جب ہم لوگوں کے لیے جینا سیکھ دیتے ہیں نا، پھر اللہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا پل لے آتا ہے، کافی زمانہ گزر جاتا ہے کسی کے لیے جینا، لوگوں کے لیے جینا، بچوں کے لیے جینا، حالات کے لیے جینا، وقت کے لیے جینا، اللہ کے دین کے لیے جینا، اسلام کے لیے جینا۔ پھر اللہ ایسا وقت لاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری جو چاہت ہے نا تجھے بھی وہ بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ چاہت تو میری اللہ کی ہے، تو جو اللہ کی چاہت کو چاہے گا تو پھر اللہ اس کو اس کی چاہت بھی دے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بھی بہتر بنائے، ہمارے کردار کو بھی بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ میں حق سچ کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہاں، اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ اب ہم آگے جا کے جو ہمارا نیکسٹ کلاس ہوگی وہ ہوگی واقعہ معراج کے بارے میں، ٹھیک ہے، واقعہ معراج کے بارے میں ہوگی۔ اور اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشہور کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، کچھ کہتے ہیں بشر ہیں، تو کچھ اس دور میں نور کہتے تھے، کچھ اس دور میں نور کہتے ہیں، کچھ اس دور میں بشر کہتے تھے، کچھ اس دور میں بشر کہتے ہیں، یعنی دونوں طریقے سے جٹلانے کی ایک نئی طریقہ ہے۔ اب پیارے نبی کی ذات اقدس ہے کیا؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نور ہیں یا بشر ہیں؟ نیکسٹ ہمارا لیسن جو ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی کی نور یا بشر ہونے پہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ واقعہ معراج پڑھ کے پھر ہم مدنی زندگی میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔